अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। बेहतरी तो आई है लेकिन अभी डू मोर की फहरिस्त नामुकम्मल है, इसलिए पाकिस्तान का नाम आइंदा 4 माह तक फैटफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा, ये कहना है सदर फैटफ का। उधर विफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने इस सूरत हाल को खुशाइन करार दिया है, लेकिन वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी फैटफ के किरदार से मुतमईन नजर नहीं आते। उनका कहना है कि आखिर ये तकनीकी फोरम है या सियासी फोरम, और क्या इसे सियासी मकासद के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसका जवाब तो आलमी इदारा ही दे सकता है, लेकिन इसी सूरत हाल को अपोजिशन जरूर सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अपोजिशन ने ग्रे लिस्ट में बरकरार रहने को हुकूमत वक्त की नाकामी करार दिया है और पीपल्स पार्टी ने ग्रे लिस्ट के मामले पर पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा भी कर दिया है। दूसरी तरफ पार्लियामान की बात करें तो चंद रोज की खामोशी के बाद, सुलहजुई के बाद आज फिर दोनों अतराफ से तल्ख कलामी देखने में आई। ये तल्खियां कम कैसे होंगी, इस पर बात करेंगे। और साथ ही शहबाज शरीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कौमी असेंबली और सेनेट में मखसूस नशिस्तें देने की तजवीज दी है। ये तजवीज कितनी काबिल अमल है और हुकूमत इस पर कैसे रिस्पॉन्स करेगी, आज इन्हीं तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। जो प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं आलिया हमजा मलिक साहिबा, मुस्लिम लीग नून से हिना परवेज भट्ट साहिबा मेरे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। हुकूमत से आगाज होगा। आलिया हमजा साहिबा, फैटफ की ग्रे लिस्ट पाकिस्तान नाकाम रहा, इसको मुकम्मल करने में कामयाबी है या नाकामी है, आप लोगों ने आपस में तय कर लिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आयशा ये कहूँगी कि हमें शायद ये प्रेस रिलीज ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए थी फैटफ पर कमेंट करने से पहले। मेरा ये ख्याल है कि जो अनप्रेसिडेंटेड अपग्रेडेशन हुई है, आपने आपके जो पॉइंट्स थे सिर्फ एक पॉइंट हमारा रह गया है जिसको हमें अभी पूरा करना है, और अगर मैं उस पॉइंट पर बात करूं तो वो है मनी लॉन्ड्रिंग। मेरे ये ख्याल में कि उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली अपनी प्रेस रिलीज के अंदर जो चीज़ बताई है उन्होंने हमें यही बताई है कि हमें अब किस पे काम करने की जरूरत है। और मेरा ये ख्याल है कि ये तो पीटीआई का मंशूर है कि हम ये चाहते हैं कि इस पर जरूर काम किया जाए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए, और स्पेशली जो लोग ये जो एसेट बियॉन्ड द मीन्स थे और जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके इस मुल्क को लूट कर बाहर अपनी जायदादें बनाई हैं, तो अब हमें जरूरत यह है कि उनके केसेस को हम स्पीडीली करें। और यही वो लोग देख रहे हैं कि उनके केसेस जब यहां पर पेंडिंग जा रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो कवानीन हम बनाने की कोशिश करें उन पर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहे, तो मेरा तो ये ख्याल है कि मतलब जब वहां उनका सदर बैठकर ये कह रहे हैं कि हमारी कारकर्दगी सराहने के काबिल है, तो इस चीज को तो हमारी हुकूमत की कामयाबी के तौर पर देखना चाहिए। और उसके बाद जब वो ये बात कर रहा है और वो कैटेगोरिकली ये कह रहा है, जो इसका 5 नंबर पॉइंट है जो इसकी प्रेस रिलीज का, डिमॉन्स्ट्रेटिंग एन इंक्रीज इन एमएल इन्वेस्टिगेशन एंड दैट प्रोसीड ऑफ क्राइम कंटिन्यू टू बी रिस्ट्रेन्ड एंड कन्फिस्केटेड इन लाइन विद पाकिस्तानी risk profile, including working with foreign counterparts to trace, freeze and confiscate the assets। तो ये मेरे ख्याल में तो वो उन्हीं एसेट्स की बात कर रहा है जो हमारे पिछले हुक्मरान अवाम को लूटकर मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर चले गए हैं, और उनके केसेस इस कदर स्लो हुए हैं कि हम सब अब ये कह रहे हैं कि उन पर अगर हम वर्किंग करेंगे तो बेशक हम यहां से ग्रे लिस्ट क्या, वी विल बी इन द व्हाइट लिस्ट। आलिया साहिबा, मुझे आप इसी के ऊपर आपसे जवाब, आप जिसे कामयाबी कह रही हैं, मुतमईन है, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि वो इस पर मुतमईन नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत समझती है कि कहीं ये जो मजीद 6 माह या 4 माह रखा जाना है, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव्स हैं? देखिए, वो इस पॉलिटिकल मोटिव्स की बात नहीं कर रहे हैं। वो जो बात कर रहे हैं मैं आपको बड़ी अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो उनकी बात हो रही है, उनकी बात ये हो रही है कि अगर हम ये देखें, जैसे हम ये देखते हैं कि हमारी जो परसेंटेज है जो हमने इस वक्त किया है, जो हमारे लार्जली कंप्लाइंट थे, हमने जो इनका टोटल था, टोटल में से हमारा सिर्फ 1 पॉइंट मिसिंग है, यानी हमने 1 पॉइंट के ऊपर कंप्लाइंट नहीं किया है। और हमारी रेशियो जो है वो उन ममालिक
ممالک سے جنہیں یہ آلریڈی وائٹ لسٹ میں کر چکے ہیں ان سے ہماری ریشو, یعنی اگر میں آپ کو کمپیریٹیولی یونائٹڈ اسٹیٹس کا بتاؤں تو ان کی جو پرسنٹیج آف یہ جو اپروولز ہیں یا کمپلائنٹ کرنے عالیہ صاحبہ, میں وہ آپ کا پوائنٹ سمجھ گئی ہوں. میری بات یہ ہے کہ جب وزیر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ آیا یہ ٹیکنیکل فورم ہے یہ پولیٹیکل, وہ کیوں اس کو پولیٹیکل سمجھ رہے ہیں؟ ٹیکنیکلی وہ آپ پوائنٹ دے رہی ہیں اس کا. ان کا جو دیکھیں, دو چیزوں کو آپ الگ کریں. پہلی بات یہ ہے کہ ہماری جو پروگریس تھی انہوں نے ہمیں پوائنٹس دیے تھے, ان پوائنٹس میں سے ہمیں انہوں نے جب ٹوٹل دیے جتنے پوائنٹس دیے تھے اس میں سے ایک پوائنٹ پر ہم ان کو کمپلائنٹ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, جو یہ بات آ گئی ہے ٹیکنیکل پوائنٹس کے اوپر, اسی کے علاوہ ہم نے 20 ایسے پوائنٹس کے اوپر اپ گریڈیشن کی ہے کہ فیٹف ہمیں خود اپریشیٹ کرے, اور وہ یہ کہہ رہے کہ this is unprecedented in history of FATF کے 2 سال میں ہم اتنے پوائنٹس پر کمپلائنٹ کر رہے ہیں. اب آ جائیں جو آپ یہ بات کر رہی ہیں پولیٹیکل اس پہ, تو ہم ایک کمپیریزن ڈرا کر رہے ہیں کہ جو باقی کنٹریز ہیں, جیسے میں کوریا کی مثال دے دوں, جارڈن کی دے دوں, میرے پاس نیوزی لینڈ, سری لنکا, یونائٹڈ اسٹیٹس, کہ انہوں نے ہم سے کم نمبرز پہ کمپلائنٹ کیا ہے, بٹ دے آر ان دا وائٹ لسٹ اینڈ دے پٹ اس ان دا گرے لسٹ, سو دے وانٹ اس ٹو ڈو مور. دیکھیں میرے لحاظ سے اگر میں اس چیز کو دیکھوں تو ٹھیک ہے, ہم ایک اب رائٹ ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں, اور لیکن ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ایک گیج پر ناپیں ساری کنٹریز کو اندر. دیکھیں ہم بھی چاہتے تھے, ہماری حکومت کا منشور تھا کہ منی لانڈرنگ پر قوانین کریں, ہم وہ کر رہے ہیں, اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ان کیسز کو ہم مزید سپیڈ اپ کریں. تو یہ چیز ہے کہ عالیہ صاحبہ گفتگو آگے بڑھاؤں گی, مجھے اپوزیشن کا بھی اس پر رد عمل لینا, اس کو مزید کلیئرٹی سے بات اگر ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. حکومت کامیابی سمجھتی ہے کہ گرے لسٹ میں برقرار ہیں, چند ماہ اور ہیں اس سے باہر آ جائیں گے, اور یہ ماضی کا دیا ہوا گرے لسٹ میں جانا جو تھا یہ ماضی کی حکومت کی وجہ سے ہے. اس حکومت نے بہتری کی ہے. ہنا صاحبہ تسلیم کر لیں کم از کم اتنا تو آپ لوگ کہ 27 میں سے 26 نکات گرے لسٹ میں جہاں آپ پھینک کے چلے گئے تھے انہوں نے مینٹین کیا ہے, بلیک لسٹ میں جانے سے بچایا. یہ تو کم از کم حکومت کی کامیابی مانے. عائشہ, سب سے پہلے تو میں اس بات سے اگری کروں گی کہ ہماری جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ کچھ ایسی کنٹریز ہیں جن کی کمپلائنس ہمارے سے کم ہے اور پھر بھی ان کو وائٹ لسٹ میں ڈالا گیا. تو اس چیز کے اوپر میں اگری کروں گی شاہ محمود قریشی نے جو بات کی, اور یہ بھی بات ہمیں ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ ٹیکنیکل فورم ہے کہ سیاسی فورم ہے. لیکن یہ کویسچن میں شاہ محمود قریشی صاحب سے خود پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ بھی ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ عمران خان کے صرف پی ٹی آئی کے کارکن ہے یا عمران خان کو صرف ان کی امپریس کرنے کے لیے یا بوسٹ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ دوسری طرف وہ فورن منسٹر ہیں. فار ایگزامپل, جب آپ کے وزیر اعظم نے سلیکٹڈ چاہے ہو, اس نے اسامہ بن لادن کو, وزیر اعظم کو سلیکٹڈ نہ, انہوں نے جب میڈیا کو منع ہے, نہیں میڈیا میں دیکھیں نا, ہم ووٹ کو عزت دو, اب لوگوں نے تو ووٹ ڈالا ہے. اچھا کوئی بھی بیٹھا ہماری یہ دوسری ڈیبیٹ آ جاتی ہے. میں اسی میں کہتی کہ جب اسامہ بن لادن کو عمران خان نے پارلیمنٹ کے فلور پہ ٹیررسٹ کہا تو کیا شاہ محمود قریشی نے ان کو روکا؟ جب آپ نے ابھی دیکھ لیا کہ ایف اے ٹی ایف پہ تو ایک ہم دیکھیں کہ ہمیں گرے لسٹ میں مینٹین کیا گیا, کشمیر پہ پالیسی دیکھ لیں, آپ اپنی یو ایس کے ساتھ پالیسی دیکھ لیں, جب ٹرمپ کے ساتھ عمران خان ملنے گئے اور کس طرح ان لوگوں نے سیلیبریٹ کیا, تب شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو سمجھایا. کہ شاہ محمود قریشی کمپیئر ٹو عمران خان, شاہ محمود قریشی صاحب کو عمران خان صاحب کو سمجھانا چاہیے. بالکل, فورن منسٹر ہیں وہ, ان کا آئی تھنک ہی از بین ان آل دا پارٹیز, جو بھی پارٹی حکومت میں ہوتی شاہ محمود قریشی ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اینڈ آئی تھنک ہی انڈرسٹینڈس فورن پالیسی مچ بیٹر دین عمران خان. عمران خان جب ہر فورم پہ جا کے پاکستان کو کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے کہ سب لوگ منی لانڈرنگ کرتے ہیں. ابھی آپ کے ساتھ میری آنریبل کولیگ عالیہ حمزہ صاحبہ بیٹھی کہہ رہی ہیں کہ سارے پاکستان کے لوگ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں. سابق وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی منی لانڈرنگ کی وجہ سے ہم فیٹف کی گرے لسٹ میں ہیں. یہ حکومتی مشیر ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, وہ پبلکلی چائنا جا کے کہتا ہے کہ ملک جو ہے وہ چوروں سے بھرا ہوا ہے, وہ جا کے کہتا ہے کہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے ملک میں, تو کبھی بھی آپ کو وہ ایف اے ٹی ایف سے آف نہیں کریں گے. میری بات سے 2015 میں کر تو رہے نا, نواز شریف صاحب کے دور میں ہم کیسے وائٹ لسٹ ہوئے, 2015 سے لے کے 2018 میں جب ان لوگوں نے ڈی اسٹیبلائز کیا, جب انہوں نے ملک کے اوپر دھرنے ڈالے, جب
میری بات سنیں کہ اب یہ کہتے ہیں کہ پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. جب 2018 میں یا میاں نواز شریف صاحب جب کہتے تھے پٹ یور ہاؤس ان آرڈر, تب کیا ہوتا تھا؟ تب کہا جاتا تھا کہ یہ تو ڈان لیگز ہیں. تب ایک منتخب وزیر اعظم کو آف کرا دیا جاتا تھا, پوری پلاننگ کی جاتی تھی ان کے اگینسٹ. اب وہی لوگ کہتے ہیں پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. تو آئی وڈ سے دیٹ اٹس ناٹ اونلی فارن پالیسی فیلئر فرام شاہ محمود قریشی. شاہ محمود قریشی جو ہے نا, عالیہ صاحبہ کا چیک کیجیے گا, شاہ محمود قریشی جو ہیں, he should act as a foreign minister of the country, not as a person who is there to impress or applaud عمران خان. جب فلسطین والی چیز ہوئی, وہاں بامبنگ روکی گئی, تو ملتان میں جلسے کرنے نہیں بنتے. آپ فارن منسٹر ہیں آف دا کنٹری, آپ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہیں. آپ پی ٹی آئی کے حکومت تو فارن پالیسی کو اپنی سب سے بڑی کامیابی کہتی ہے کہ یہ وہ واحد ہے کہ تمام منسٹریز آپ دیکھ لیں جو شائن آؤٹ کرتی ہے. کشمیر پہ دیکھ لیں کیسے انہوں نے کشمیر کو بیچا. کشمیر والی مودی کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ آپ ریلیشن دیکھ لیں. افغان پالیسی دیکھ لیں, افغانستان کے اوپر کتنا اسٹرانگ سٹینڈ لے کر امریکہ کو جواب ایبسولوٹلی ناٹ. این ایس اے کے جو لوگ ہیں وہ انڈیا کے لوگ افغانستان کے لوگوں کو نہیں. اب یہ تو پھر آپ اپوزیشن بنائے, اپوزیشن آپ نے خوشی نہیں ہونا حکومت سے کسی بھی فارن پالیسی. میرے پرسنل دس از ناٹ میں فیٹ اف میں آپ مطمئن نہیں ہے حکومت کی سیاسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہی. آئی ول ٹیل یو دیٹ دس میں آتی ہوں عالیہ صاحبہ بیرسٹر صاحب کا پوائنٹ, فارن پالیسی فیلئر ہے اینڈ اس کا ایٹریبیوٹ اس کی اگر آپ ٹھیک ہے آپ کے لیے یہ فارن پالیسی فیلئر ہے. چائنا کو دیکھیں, چائنا کے ساتھ ریلیشن, سعودی کے ساتھ ریلیشن دیکھیں. آپ لوگ پھر اسمبلی میں پارلیمان میں فارن منسٹر کو سوال کیوں نہیں کرتے نا ہنا صاحبہ؟ ایف میں گرے لسٹ پہ دیکھیں. اچھا چلے مجھے ایک سیکنڈ عالیہ صاحبہ, بیرسٹر عامر حسن بھی ہے, میں بیرسٹر عامر جی بیرسٹر عامر صاحب, آپ کی جماعت کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ مشترکہ اجلاس بلایا جائے فیٹ اف گرے لسٹ پر. تحفظات کیا ہیں اور پارلیمان میں یہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہا؟ دیکھیں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ کسی ایک حکومت کا یا کسی ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے. اور جب بھی پاکستان کا معاملہ ہوگا اس میں آپ کو کلیکٹیو وزڈم کی طرف آنا پڑے گا, اور پارلیمنٹ ہے موجود ہے, اگر کوئی سمجھے یا نہ بنائے. دیکھیں وہ آپ درست فرما رہی ہیں, اس پہ میرا کوئی اعتراض نہیں, لیکن اس سے کون بنا رہا ہے ایسا, کس کی ہدایات کے اوپر نہیں. دیکھیں ہم لوگ تو نہیں بولے, ہم لوگ تو خاموشی سے پیپلز پارٹی پچھلی اپوزیشن جو سیکنڈ پارٹی تھی, ہم آج بھی سمجھاتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ رہنے دیں, اسے مچھلی منڈی نہ بنائیں. یہ تو پیپلز پارٹی کا ہے نا سٹانس. دوسری بات یہ ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ملک کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا, ہم اسے پارلیمنٹ میں لے کے نیگوشیٹ کیا, وہاں سے جو پارلیمنٹ نے ہمیں مشاورت دی اسی پہ ہم نے قانون سازی کی اور ملک کا وقار بڑھایا. بات یہ ہے کہ ابھی میں کل سے جتنے وزراء کی باتیں سن رہا ہوں, یا ابھی ہماری بہن عالیہ صاحبہ جو فرما رہی تھی, وہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک نالائق اسٹوڈنٹ فیل ہونے کی جسٹیفیکیشنز دے رہا ہو کہ بھئی میں فیل تو ہو گیا ہوں, لیکن اس دفعہ مجھے ٹیچر نے کہا کہ محنت جاری رکھو, ہو سکتا ہے اگلی دفعہ تم پاس ہو جاؤ. بیرسٹر صاحب فیٹ اف صدر بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ کچھ تو بہتری آئی ہے. میری پوری بات سنیں, میں وہ کروں گا, میں بالکل بھی وہ والی اپوزیشن نہیں کرنا چاہتا جس پہ کوئی اپریسیشن نہیں ہوگی, لیکن بہرحال ساری باتوں کے باوجود, ٹھیک ہے جی آپ نے 27 میں سے 26 پوائنٹس کیے ہیں, لیکن جو الزامات ہم پہ لگے ہیں وہ تو میری بہن نے پڑھے نہیں ہیں. پہلی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ یو این کے جتنے ٹیررسٹ ہیں ان کی لسٹ کے اندر, اس کے بارے میں آپ لوگ گنگ ہیں, خاموش ہیں, آپ نے اپنا کام نہیں کیا. یہ کتنا بڑا الزام ہے, اور اس دور کے اندر آپ کا وزیر خارجہ انٹرنیشنل ٹیلی ویژنز پہ بیٹھ کے اسامہ بن لادن کو شہید کہتا ہو, اور دنیا ہمیں کہہ رہی ہو کہ آپ یو این ڈکلیئرڈ جو ٹیررسٹ ہیں ان کی سپورٹ کر رہے ہیں, انہیں آپ پروسیکیوشن نہیں ان کی آپ کے ملک کے اندر ہو رہی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ سارا معاملہ جو بنایا ہے ضد کا, گھانا جیسا ملک نکل گیا. پاکستان آج گھانا سے بھی, دیکھیں میرا سوال یہ ہے, اجلاس سے چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں مشترکہ اجلاس کے اندر ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مشترکہ اجلاس کے اندر آئیں, ہم انہیں اچھی مشاورت دیں گے. پاکستان مل کے یہ کام کر سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حد تک اپوزیشن کا میں یقین دلاتا ہوں, اگر یہ فیٹف سے نکلنے کے لیے انٹرنیشنلی کسی کنٹریز کا دورہ رکھنا چاہتے ہیں, اپوزیشن کو ساتھ میں لانا چاہتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے مفاد کی بات ہے, ہم ساتھ ہوں گے, لیکن اس کے لیے پرائم منسٹر کو پاکستان کا آئیڈیلائز قسم کی بات ہم مشورہ دیں گے, وہ بات سنیں گے, ہم بیٹھنا چاہتے ہیں. انتخابی اصلاحات 3 سال میں ہو نہیں پا رہی, اسمبلی میں بجٹ پہ بات نہیں ہو پاتی ہے. میں تو قسم سے میں سن کے کہہ رہی ہوں کہ اچھا واقعی یہ کتاب لکھی جانی جو آنے والے دنوں میں پڑھی جائے. یہ ہے
کہ کیا ہمیں اچھی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور اچھے کام نہیں کرنے چاہیے؟ ہمیں کیوں آپ چاہتے ہیں اچھی باتیں کرنے میں کیا عمل نہ کریں؟ ہاں ٹھیک ہے، بات نہیں کر لیتے ہیں، عمل کس نے کرنا ہے؟ بات نہیں، میری بات سنیں. چلے ہم پچھلے دور میں تھے، دہشت گردی کا ایشو آیا، میاں نواز شریف کے خلاف ہم اپوزیشن لیڈر تھے، ہم نے نیشنل ایکشن پلان میں سپورٹ نہیں کیا گورنمنٹ کو، ہم نکلے نہیں. بات یہ ہے ان لوگوں کو ہم نے ساتھ میں لا کے آئین کو امینڈ نہیں کیا. آخری بات، ایک ضدی بچے کی وجہ سے پورے ملک کو مذاق بنایا ہے، پارلیمنٹ کو مذاق بنایا ہے، جو کہ سو کالڈ پرائم منسٹر ہے، دیکھیں جسے غصہ آ جائے کسی ایک لفظ سے، سلیکٹڈ سے لفظ سے غصہ آئے تو وہ پورے پارلیمان کو باتیں کر کے چلاتے ہیں، ایسے بچے جھگڑے کر کے. عمران خان نے عمران خان نے پارلیمنٹ میں اسامہ بن لادن کو شہید کہا. شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو عالیہ صاحبہ کا پوائنٹ دینے میں اب کافی پوائنٹ آپ کو دے دیا. مجھے کچھ لوگوں کو ٹھیک ہو گیا زیادہ طاقتور ہو رہے تھے، مجھے اس وجہ سے، یا آپ نے شاید پڑھا عالیہ صاحبہ، یہ جو مشترکہ پارلیمانی اجلاس کا مطالبہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو کچھ مشورے دینا چاہتے ہیں، اور ظاہری بات ہے یہ نہ کسی ایک جماعت کا معاملہ ہے نہ کسی ایک بندے کی بات ہے، پاکستان کی بات ہے، تو کیا بیٹھ سکتے ہیں؟ پارلیمانی اجلاس مشترکہ ہو سکتا ہے یا وہی کچھ ہونا ہے جو اسمبلی میں ہو رہا ہے؟ عائشہ بڑے دھیان سے سنیے گا. پاکستان فیٹف میں بلیک لسٹ پہ جاتا ہے 2008 میں. کس کی حکومت ہوتی ہے؟ پیپلز پارٹی کی. پاکستان بلیک لسٹ میں دوبارہ جاتا ہے فیٹف میں 2012 میں. کس کی حکومت ہوتی ہے؟ پیپلز پارٹی کی. 2018 فیبرری میں وائٹ لسٹ سے گرے لسٹ پہ جاتا ہے. کس کی حکومت ہوتی ہے؟ پی ایم ایل این. 2015 سے 16 تک 18 تک وائٹ لسٹ تھا. ہم نے ہی وائٹ لسٹ میں لے کے گئے تھے، یہ بھی یاد کریں نا. ایک ایک سال کا بولنے 2015 سے لے کے 2018 تک وائٹ لسٹ میں تھا. نواز شریف اور عالیہ صاحبہ جس چیز کو آپ ووٹ کر رہے ہیں اس وقت اس ملک کے اندر دہشت گردی تھی. شور مچا لے، اچھی طرح بات کریں. میں بتانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ نے بتا دیا کہ 15 سے 16 آپ کے جس دور کی یہ بات کر رہی ہیں اس وقت ملک میں دہشت گردی تھی بھائی. اچھا ٹھیک ہے، ہم نے نکالنا ہے. ایک سیکنڈ اب تو دہشت گردی سے نکل چکا ہے. عالیہ کا پوائنٹ لے لیں. جی عالیہ عائشہ میری بات کہیے. دیکھیں میری ایک بات، پوائنٹ لے. نہیں میری ایک بات سنیں. میں آپ کو بتا دوں، ایکچولی ہنا کے پاس کوئی لاجیکل بات نہیں ہوتی. یہ بیچ میں انٹرپٹ کر کے سارا ٹیمپو خراب کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی کسی کو انٹرپٹ نہیں کرے. میں پرسنل اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ انٹرپٹ مت کریں اور آپ دھیان سے سنیں، اس لیے کہ نااہل کون ہے عوام کو پتا چلنا چاہیے. اور اس کے بعد جب باری آئے تو آپ جواب دیجیے گا، اس سے پہلے آپ جواب نہیں دیں گی. تو جی ہم تو جسے کہنا، ہم تو یہ تو تجربہ کار حکومتیں تھیں، 30 سال سے یہ تو تھی نا. یہ جب باتیں کرتے ہیں نا تو آنکھیں کھولنی چاہیے عوام کی کہ بلیک لسٹ میں لے جانے والی 2 دفعہ فیٹف سے پیپلز پارٹی، 1 دفعہ گرے لسٹ میں لے کر جانے والی پی ایم ایل این. اس کے بعد آپ آئے، اس حکومت نے کیا کیا؟ 27 پوائنٹ آپ کو دیے گئے. آج ان کا صدر کہہ رہے کہ 26 پوائنٹ پر آپ کمپلائنٹ کر چکے ہیں. اب آج انہوں نے آپ کو 82 پوائنٹس دیے. 82 پوائنٹس میں سے آپ 75 پوائنٹس کے اوپر وہاں ان کے ساتھ کمپلائنس کر چکے ہیں. اور میں نے جس طرح سے ان کی پریس ریلیز سے 5 نمبر پوائنٹ آپ کو پڑھ کے بتایا ہے، مطلب انٹرسٹنگ بات کیا ہے. ایک سیکنڈ مفتاح اسماعیل صاحب کے میں نے آپ کو دونوں کلپس بتائے ہیں جس پہ وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت کی کمزوریوں کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے. آپ کا جو سوال ہے میں اس پہ آخر میں آؤں گی. میں صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں فورن پالیسی کیا ہوتی ہے. نہ ہاتھ میں پانی کا گلاس، نہ ایک ہاتھ میں پرچی، نہ ماتھے سے پسینہ صاف کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا کہ میں اپنے فوجی اڈے نہیں دوں گا. پہلے ایک کال آتی تھی سیکٹری اسٹیٹ کی، وہ کال آنے کے اوپر فوجی اڈے حوالے کر دیے جاتے تھے. ایک وہ جو کہتا تھا نا وہاں پر ان کا، آپ اوباماز وار میں پڑھے، وہ کہتے تھے ابھی تو عمران خان کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو اٹامک پاور ہی نہیں بنانا چاہیے تھا، صرف انڈیا کی وجہ سے ہم نے بنایا. کالز تو آئی تھی نواز شریف صاحب کو، لیکن پھر بھی پاکستان کو ہنا صاحبہ ان کو مکمل کرنے دیں. میں آپ کا پوائنٹ لوں گی. ہنا صاحبہ مکمل کرنے دیں. عالیہ صاحبہ کو مکمل عالیہ صاحبہ وہ مودی کو کر رہے تھے، مودی نے فون نہیں اٹھایا. وہ بتا عالیہ صاحبہ. جی عالیہ صاحبہ کر کے مبارکباد دے رہے تھے. مکمل کر لینے دیں عالیہ کو. عالیہ جی.
ہاں جی، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اوباماز وار میں لکھا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں پاکستانیوں سے ہم ڈرون اٹیک کریں، تو یہاں کی لیڈرشپ انہیں جواب دیتی ہے کولیکٹرل ڈیمیجز ہمیں بادر نہیں کرتی. یہاں پر ہماری جو ایک پلیٹ میں رکھتے ہیں نا میرے فوجیوں کی شہادت کو کارگل میں بیچ کر آیا جاتا ہے. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر صرف عوام کے مفاد کے فیصلے ہوں گے. یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے. ہمارے تعلقات ناکام ہے، ان کے لیے کامیاب ہے. جو مسلط ہوئے ٹھیک ہے، اب میرے سوال پر آ جائیں عالیہ صاحبہ. اب آپ کے سوال پر میں آ جاتی ہوں. عائشہ آپ کو بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ فیٹف کے پوائنٹ پورے کرنے کے لیے، فیٹف کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے، جس پر آج ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے، ہم نے اجلاس بلایا تھا. ہم نے 37 پروپوزلز رکھے تھے، جس میں سے 34 کے اوپر انہوں نے NRO مانگا تھا، اور انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ تب بیٹھیں گے. تو مشاورت کسی طور ممکن نہیں ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. عالیہ صاحبہ اس کا جواب دیجیے گا. یہ کہتے ہیں کہ آپ فیٹف لاز اور نیب کو مکس کر دیتے ہیں اپنے سیاسی فائدے لینے کے لیے کہ ملک کو مکس دشمنی کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سن لینا وہ کیا کہہ رہی ہے. میں دیکھیں میں کسی چیز کو مکس نہیں کرے. کشمیر پر ہم اجلاس بلاتے ہیں، یہ پروڈکشن آرڈر مانگنے آ جاتے ہیں. فیٹف کی قانون سازی کے لیے ہم اجلاس بلاتے ہیں، یہ NRO مانگنے آ جاتے ہیں. صرف یہ ہے جب ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، اس ملک کو ترقی دینے کے لیے، قانون سازی کرنے کے لیے بیٹھنے لگتے ہیں، تو یہ نو کانفیڈنس لے کر آ جاتے ہیں ڈپٹی اسپیکر کے اگینسٹ. یہ ویسے آپ لائے کیوں اور لائے کیوں؟ ٹھیک ہے عالیہ صاحب پوائنٹ آ گیا. چاہیے ہم کسی کو بھی آج کی گفتگو سنیں، بیٹھ جائیں گے. آپ کیسے بیٹھیں گی؟ یہ پوچھیں کہ آپ یہ اسپیکر کو کیونکہ وہ بلڈوز کراتے ہیں بل، انہوں نے پارلیمنٹ کو سنیے. آج تانا لگایا گیا آپ لوگوں کو، جو آپ عدم اعتماد جو لانی تھی نا. سنیے ذرا کیا مہربانی کریں ڈپٹی اسپیکر صاحب، بات کرنے کا تو موقع دے دیا. آپ کو کہہ رہا ہوں نا 1 منٹ ہے آپ کے پاس بات مکمل کرنے. سر وہ 1 منٹ بھی آپ روکتے ہوئے لے لیں گے تو بچے گا کیا پیچھے؟ جناب ڈپٹی اسپیکر کچھ نرم ہاتھ رکھا کریں، اسی لیے تو بار بار آپ کے خلاف وہ آتی ہے طریقے میں. آپ اس کو پھر منظور بھی کرایا کریں نا. مہربانی لا کے واپس مت لیا کریں. کرنے دیتے جو بندہ تحریک لا کے واپس مت لیا کریں. آپ کو میں نے تھوڑی کہا تھا واپس لیں. مجھے 2-3 منٹ دے دیں، آپ کی مہربانی ہوگی. بولنے دیں مجھے. آپ بات کریں. آپ یہ اگر آپ باتوں میں مت جائیں، بات کریں گے سر تو میں بات کیسے کروں گا؟ کیا ہے نا، آپ لوگ اعلان کچھ کرتے ہیں، وہ عدم اعتماد نعرہ مارا ہم چلے، اپوزیشن کی اسٹریٹجی ہے، یہ زیرو اسٹریٹجی ہے. وہ واپس بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا بات سنیں. یہ ہوتا ہے ٹالرنس، یہ ہوتا ہے جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں نا ان کا کیا ٹالرنس لیول ہے. یہ ہوتا ہے جو اسپیکر ہوتا ہے نا وہ کیسے نیوٹرل ہوتا ہے. وہ PTI کے ایک کینڈیڈیٹ نہیں ہے، وہ میں تو وہ آپ کو اعتراض ہے نا کنڈکٹ پر، تو آپ کی عدم اعتماد کہاں گئی؟ کرتی ہوں. اگر میری بات سنیں، مجھے 3 میں ابھی ہماری اسپیچز ہوئی ہیں، مجھے 3 منٹ ملتے ہیں بولنے کے لیے. اس کے اندر 30 سیکنڈ تو اسپیکر صاحب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بحث شروع کر دیتے ہیں، اور پورے 3 منٹ کے بعد بیل بجنا شروع ہو جاتی ہے. تو انہوں نے بالکل صحیح کہا. ہم نے بھی اسپیچز کی ہیں 2.5 منٹ کے بعد بیل. دوسری بات یہ ہے کہ اگر PTI کے لوگوں کو، میں تو آپ سب کے لیے نا، میں آپ کی اسٹریٹجی پوچھ رہی ہوں. ہم نے وہاں بھی دیکھ لی. ابھی آپ لوگ بجٹ پہ شور ڈال رہے ہیں. پنجاب میں بجٹ منظور کرایا آپ نے اسی حکومت کا. تو ابھی اگر پالیسی نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، وہ بات کہتی ہیں کہ FATF پہ ہم ان کو ملا کے ان سے کر کے میڈیٹ کر کے بات کریں گے. دوسری طرف انہوں نے ابھی ایک جھوٹ بول دیا کہ نیب کے لاس کے لیے یہ ہمیں فیور لینے کی. یہ 2 فرق چیزیں ہیں. یہ اس طرح نہیں ہوتا. NRO کا چیپٹر کہیں کلوز نہیں ہو سکتا ہے. مطلب وہ بھی کنسسٹنٹلی وہیں کھڑے 3 سال سے ایک ہی نعرہ ہے کہ، اور آپ لوگ بھی ادھر ہی کھڑیں گے. وہ کہتے ہیں ہم پنجاب کی بات کر رہی ہیں. پنجاب میں میں تو اس لیے کہہ رہی ہوں وفاق کا بجٹ بھی منظور ہونے جا رہا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا. پنجاب میں چینی چوروں کو NRO دیا نا بجٹ پاس کرانے کے لیے. NRO یہ ہوتا ہے. آپ مجھے NRO کی بات بیٹھے حکومت کو NRO دے رہے ہیں. ہمارے سارے لیڈر، ہمارے جتنے بھی لوگ PMLN کے ہیں، سب نے جیلیں بھگتی ہیں، سب نے. ہم تو نیب سے ہو کے آ گئے ہیں. اب یہ اپنی نا فکر کر لیں. ان کی لسٹیں کھل رہی ہیں، ان کے نام آ رہے ہیں. کون کھول رہے ہیں ان کی لسٹیں؟ یہ اب آپ دیکھ لینا. نہیں لسٹیں کون کھول رہا ہے بتا دیں نا. اگر لسٹیں کھل رہی ہیں آپ کو یہ پتہ ہے، کل وہ آپ کی لسٹوں کا بتاتے تھے، آج آپ کو ان کی لسٹوں کا پتہ چل گیا ہے. یہ سچ ہے. ہم نے ان کو کہا تھا نا، ہم ان کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ان کی لسٹیں کون کھول رہا ہے. یہ خود تو اپنی لسٹیں کھولنے سے رہے اور آپ لوگ کہیں ہیں نہیں. اچھا نہیں بتانا ہے.
बैरिस्टर साहब हुकूमत खत्म होगी ना उससे पहले ही इनकी लिस्टें आना शुरू हो जाएंगी। लें जी सुन लें, इनकी लिस्टें खुल रही हैं अगर आपको पता चला। पार्लियामान में आज फिर हमने तलखियां देखी और यहाँ आप गुफ्तगू भी देख रहे हैं, वहां पे ये भी आपकी जमाल पटेल साहब की तरफ से जो कहा गया कि शीशे के घर में बैठे हैं। देखिए बदकिस्मती है, मैं इस पे अब क्या कह सकता हूँ, पार्लियामान की, अवाम की, इस सियासी निज़ाम की, इस जमहूरियत की, कि यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर लोग वो जाते हैं या अवाम उसे मुंतखब करें या वो पहुँचने चाहिए जो लोगों के मसाइल को तहम्मुल मिजाजी से और अपनी कलेक्टिव विजडम के साथ हल करें। मुसीबत क्या है कि पार्लियामेंट के अंदर हमेशा एक पार्टी बनाई जाती है पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में जो ब्लू आइड होती है, जो लाडली होती है। अब माजरत के साथ 80 की दहाई में ये किरदार PMLN से अदा करवाया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जैसी लीडर के ऊपर कुर्सी पे बैठी होती थी और अटैक करते थे, मियाँ साहब के भाई भी उसमें शामिल होते थे। अल्लाह अल्लाह करके उन्हें पार्लिमानी सियासत के अंदर पार्लिमानी आदाब सिखाए, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया और पार्लियामेंट एक चलनी और एक चलना। मेरी बात तो सुनिए, बाद में भी आप लोग माशाल्लाह आप दोनों बाद में भी बहुत कुछ करते रहे हैं, वो मेमोंडेट से शुरू करके और बलूचिस्तान हुकूमत जाने तक। हमेशा सुनते हो इस तरह नहीं। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने एक पार्लियामेंट बनी, मुसीबत एक नया फितना क्रिएट कर दिया PTI की सूरत में। ऐसे तो ना कहें, फितना क्रिएट कर दिया। पॉलिटिकल जमात है, वोट लेकर आई है। ये हकीकत है कि पॉलिटिकल लीडरशिप से जमहूरी निजाम को डीरेल करने के लिए सपोर्ट करती है, फिर वो चाहे आपकी जमात हो या कोई दूसरी जमात हो। एक सेकंड मेरी टर्न पे बात करिए। अच्छा बैरिस्टर साहब को बात मुकम्मल करने ब्रेक लेनी है मुझे। बैरिस्टर साहब बात किया करें, बैरिस्टर साहब प्लीज। अच्छा बात ये है कि यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पार्लियामेंट के लीडर होते हैं या अवामी लीडर होते हैं वो ऐसे नहीं करते। लीडर्स ऐसे घड़े जाते हैं, उन्हें अवामी उनके नकाब उन्हें चढ़ाए जाते हैं, टैग यहाँ पे लगाया जाता है कि ये इलेक्टेड है, लेकिन दुनिया उसे सिलेक्टेड कहती है। लोग नहीं मानते ऐसी क़यादतों को, वो बनाई जाती हैं। ये शेख रशीद जैसे ये जो बोने बनते हैं, ये गमलों में उगाए जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं। अब देखें ना, वजीर मुवासलात हो मुल्क का, मुवासलात हो, उसे पता है कि मैं अवाम के वोटों से नहीं आया, जिधर से आया हूं उसे मुझे परफॉर्मेंस दिखानी है। वो बेंचों पे चढ़ के जो हरकतें करता है वो जेब देता है वफाकी वजीर को। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप तनकीद कर रही हैं, वो तनकीद के साथ में मैं भी आता हूं जिसकी पॉलिटिकल पार्टी हरकत नहीं करती। मैं ये कह रही हूं, आप सब शीशे के घर में बैठे एक दूसरे पर पत्थर मार रहे हैं, वजीर आजम को दुनिया तस्लीम कर रही है। आप गेहूं को और गेहूं को साथ तो ना पीसे, थोड़ा सा तो सोचे। हमारी तरफ से कभी ऐसी हरकतें नहीं हुई। हम हुकूमत में हों तो फिर भी सुलझे हुए होते हैं, हम ऑपोजिशन में हों तो हमें फ्रेंडली ऑपोजिशन कहा जाता है। ऑपोजिशन लीडर सिटिंग वजीर आजम को सिक्योरिटी रिस्क करार देता है, आज से 40 साल पहले भी। और आज जब मैं बात कर रही हूं उस वक्त भी, आज बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को कहा माजी में नवाज शरीफ। मुझे ब्रेक लेनी है, बड़ी माजरत के साथ। अच्छा मुझे पूरी बात करने दे, मैं समझता हूं, कंप्लीट करें, मुझे ब्रेक लेनी है। एक ब्रेक लेने के बाद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। इजाजत दीजिएगा बंदे के ऊपर। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। बैरिस्टर साहब, जो कुछ पार्लियामान के अंदर हो रहा है, ऑपोजिशन ने बजट रोकना है, उधर तवज्जो नहीं लगता है आप दोनों कहीं और सेटिंग में मसरूफ है ऑपोजिशन की जमात। देखिए मियां शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग बुलाई थी बजट सेशन से पहले और हमने उन्हें यकीन भी दिलाया था, रिकॉर्ड पे हैं, चेयरमैन साहब ने कहा था मेरे सारे वोट्स मियां शहबाज शरीफ के लिए अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए हमें प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर, सर यही और ये कैसे? PMLN ने करना है ना, बड़ी पार्टी है। अब देखिए ना, पंजाब के अंदर हमारे 7 मेंबर्स हैं, हमारी स्पीचेस नजर आ जाएंगी गवर्नमेंट के खिलाफ। आप मुझे एक क्लिप हमजा साहब का इन 3 सालों में कोई दिखा दें कि वो हुकूमत के खिलाफ बोले। मियां शहबाज अभी देखें हिना अपने टर्न पे बात कीजिएगा। हमारा लव सिलेक्टेड ये भी इस्तेमाल करते हैं। मियां साहब ने 3 साल में कोई ऐसी बात की है, 3 सालों में कोई ऐसी बात की है कि अपोजिशन का वो स्टांस बनाओ। मैं समझता हूँ PMLN को अब इधर उधर देखने की बजाय PMLN को छोड़ना, पीपल्स पार्टी की कोई स्ट्रेटेजी है जी? हमारी स्ट्रेटेजी तो हम सेकंड अपोजिशन पार्टी है ना, हम कैसे कर सकती हैं? हम बजट रोक सकते हैं। आलिया साहिबा ये फरमाइएगा कि ये जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से तजावीज़ दी गई हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट को लेकर, मैं इसके ऊपर आ जाती हूँ। हुकूमत ने इसके ऊपर कोई कि हम सीटें मुख्तस कर ली जाएं और इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, कम से कम इसके ऊपर आप लोग बैठ सकते हैं।
اچھا جی، میں سب سے پہلے اس کا آخر میں جواب دوں گی. مجھے پنجاب کا بجٹ پاس ہو چکا ہے. نو کانفیڈنس انہوں نے واپس اس لیے لیا تھا کہ انہوں نے ایک پرانی لسٹ اس ممبر کے نام کے ساتھ لگا دی تھی جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, پلس ان کو 172 نمبر وہاں فلور پر پورا کرنا تھا اور یہ وہ پورا نہیں کر پا رہے تھے, اس لیے انہوں نے نو کانفیڈنس واپس لی تھی. تو یہ دونوں محاذوں کے اوپر آلریڈی فیل ہو چکے ہیں. ابھی آج انہوں نے جو بات کی تھی نا, مطلب میں یہ کہتی ہوں جمہوریت پسند حرکتیں, جمہوریت پسند حرکتیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ سندھ اسمبلی کا بجٹ وداؤٹ اپوزیشن کی تقریر کے, وداؤٹ ڈبیٹ کے ریپ اپ کر دیں. آپ کی جو وہاں کی جو آپ کی ہے نا مین اکاؤنٹس کمیٹی, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, ہمیشہ اپوزیشن لیڈر اس کو ہیڈ کرتا ہے. یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ کہ اپوزیشن وہاں سندھ کے اندر ہے, وہاں پر اپوزیشن کا کوئی ممبر ہی نہیں ہے. اب آج انہوں نے بات کی تھی نا جنرل جیلانی, جنرل ضیاء کے گملے کی پیداوار, یہ 2 پارٹی سسٹم تھا, جس 2 پارٹی سسٹم کو ہم توڑ کے یہاں تک پہنچے. پہلی بات یہ ہے انہیں تو بنے بنائے اوورسیز پاکستانی مل گئے. جب پاکستان کے اندر پاسپورٹ کا حق نہیں تھا, پیپلز پارٹی نے پاسپورٹ دے کے انہیں باہر نوکریاں دیں, جس کی وجہ سے وہ موجود ہے. انہیں پتہ ہی نہیں, یہ تو اٹھے ہیں, یہ سمجھتے ہیں پاکستان عمران خان نے بنایا ہے. یہ سارے شاہدولے کے لوگ اکٹھے ہوئے میں بات اتنی ہے. اوورسیز جتنے ہیں 9 ملین اوورسیز ہیں, اور خدا کے بندو 22 کروڑ پاکستانی ہیں جن سے آٹا خریدا نہیں جا رہا, گھی خریدا نہیں جا رہا, بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا, گیس کا بل نہیں دیا جا رہا. اس ملک کا مسئلہ اوورسیز پاکستانی ہے. اس ملک کا مسئلہ ہے پاکستانیوں کی مہنگائی, بے روزگاری. ان پر آپ کے بچے عمران خان کے اوورسیز پاکستانی ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اوورسیز پاکستانی اس ملک کا مسئلہ ہے. اس ملک کا مسئلہ عام آدمی ہے. اب مجھے پورا اور جو ایک سیکنڈ کسی کو تانے والے نہ دیں. ہم آپ کی ساری اوقات بھی جانتے ہیں, آپ کس کے پیدا کرتا ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے. آپ کس کی سیاست کرتے ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہے. نہیں, اوقات پہ کوئی بات نہیں کرے گا, آپ سیاسی لوگ نہیں ہیں. آپ جس کے اشاروں پہ آئے ہم جانتے ہیں. نانا کے بعد جانے دیتے ہیں, غلام در غلام نہیں. یہ تو ایسی باتیں کریں, یہ میرے چیئرمین کے بارے میں پرچی والا وہ جو پردے کے پیچھے کیا ہے, وہ جادوگرنی کون ہے, وہ پردے کے پیچھے جادوگرنی کون ہے. تو روکیں پھر اسے. بریک لیں, ہماری لیڈرشپ کے بارے میں کوئی بھی نہ کرے, پرسنل کامنٹ نہیں کریں آپ دونوں. پرسنل کرتی ہیں ہمیشہ. میرا چیئرمین ہے, میرے ووٹ سے ہے, یہ کون ہوتی ہے کہنے والی. میرا چیئرمین ہے, میرے ووٹ سے. ایک بریک لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے آخری 2 منٹ 30 سیکنڈ تینوں مہمانوں کے لیے, اور کوئی کسی کو انٹرپٹ نہیں کرے گا. ہینا, یور کمنٹ. دیکھیں گراؤنڈ ریالٹیز ہم بات کریں, آج حفیظ پاشا صاحب کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ریئل ویج ہے نا انسان نارمل بندے کی, وہ 9% حقیقی آمدن جو ہے نا وہ افیکٹ ہوئی ہے. یہ ریالٹی ہے. آپ گراؤنڈ ریالٹی کی بات کریں, بے روزگاری ملک میں بڑھ گئی ہے, غربت ملک میں بڑھ گئی ہے, کتنے 50 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. سو میں اس طرح کے پرسنل کمنٹس یا اس میں نہیں آنا چاہتی, اور نہ میں پرسنلی کنڈیم بھی کرتی ہوں. جیسے یہ جو ہمارے جب میری عالیہ کے ساتھ بات ناکامی کی بات کرتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ڈیبیٹ کو ہمیشہ ڈیبیٹ کرنا چاہیے. جب یہ پرسنل دیکھیں, وہ میرا چیئرمین ہے, وہ جس طرح بھی آیا میں نے بنایا, آپ کا تو نہیں. پرائم منسٹر وہ لوگوں سے آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے 3 سال پہلے 100 ڈیز پلان دیا تھا. اس کے اندر آپ نے کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, کرپشن ختم, پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے وہ ایسے بھاگم بھاگ ہر ملک میں جائے گا, پاکستان کے اندر 18 سے زیادہ وزیر نہیں ہوں گے, اداروں میں بہترین سربراہ لگیں گے, ملک کے اندر لوگ باہر سے کمانے آئیں گے, یہاں پہ 1 کروڑ لوگ بے روزگار ہوں گے. اس کا جواب انہوں نے تو 70 کی ایک پیچھے نہ جائیں, 100 دنوں کا جواب دیں, 100 دنوں کا جواب دیں, کپڑا مکان دیں گے. دیا تو یہ اوورسیز 90 لاکھ نہیں, بیرسٹر صاحب, نو بیرسٹر صاحب, میری ایک بات سنیں گے, دس از رانگ.
दिस इज रॉन्ग. अब ये नहीं चलेगा. ये जो है ना 70 की दहाई से लोगों को रोटी कपड़ा मकान दे रहे थे, आज इन्होंने जो सिंध के अंदर हाल किया हुआ है ना, और मैं इनको ये बता दूं, बर्तन को मिक्स करिए ना है, क्योंकि ये शीशे के घर में रहकर अगर कमेंट करेंगे तो सब इनको बेम्बिनो सिनेमा भी याद कराएंगे, उनके नाना जान भी याद कराएंगे. मत भूलें कि आप लोगों का पास क्या है, और आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं. मुझे इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.